हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल बयान होने वाला है और उसका टाइटल है शब-ए बारात। हाँ जी, आज हम जानेंगे कि शब-ए बारात क्या है, उस दिन वो क्यों मनाया जाता है, और जितना मुझे पता है उसके बारे में वो यही है कि शब-ए बारात रमज़ान से 15 दिन पहले आता है और इसमें रात को इबादतें करते हैं लोग, अपने जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआएं करते हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता इसके बारे में, इसकी बहुत फजीलत है और यही हमें बता रहे हैं मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब। हाँ जी, उन्हीं का एक बयान है जो शब बारात पर वो दे रहे हैं। तो चलिए जल्दी से, हम टाइम नहीं वेस्ट करते, पहले इस बयान को सुनते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह लैलतुन्निस मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे अपनी रहमतों से जलवागर होता है और फरमाता है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसकी झोलियां भर दूं। है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला, मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूं। है कोई मुझसे आफ़ियत मांगने वाला, मैं उसको आफ़ियतों से नवाज दूं। है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला, है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला, उसकी रहमतें आवाज़ देती हैं और ये आवाज़ गुरूब आफ़ताब से लेकर के तुलुए फ़जर तक मुसलसल बंदों को दी जाती है और बंदे उसके हुजूर अगर दस्ते तलब दाराज करें, अपनी झोली फैलाएं, तो अल्लाह ताला उनको उनके मांगने से भी ज़्यादा अता फरमाता है। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने इस तरह की रातें दे करके मग़फ़रत, बख्शिश, गुफ़रान और रहमतों की फरावानी नसीब की है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक शख्स सुबह से लेके ज़ोहर तक मज़दूरी करता है, उसको एक क़ीरात मिलता है। एक ज़ोहर से लेकर असर तक मज़दूरी करता है, उसका वक्त थोड़ा है लेकिन उसको भी एक क़ीरात मिलता है। और तीसरा शख्स असर से लेकर मग़रिब तक मज़दूरी करता है, उसको 2 क़ीरात मिलते हैं, जबकि उसका वक्त दोनों से कम है। फरमाया पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है कि इसको थोड़े अमल पर ज़्यादा सवाब दिया जाता है। तो यहूद और नसारा ने इस पे बुरा मनाया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके अजर में तो कमी नहीं की, लेकिन मुसलमानों को ज़्यादा अजर दे दिया, तो ये उसकी करम नवाजी है। तो ये थोड़े वक्त की इबादतें और चंद रातों की बेदारी और मखसूस औकात में अल्लाह के हुजूर इबादत व रियाजत एक गुनाहगार को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है, उसके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी बनती है और दराजात की बुलंदी का सबब भी। आज की बाबरकत शब नूर, शब बारात के नाम से मारूफ और मशहूर है। इस बाबरकत शब के दामन में इतनी बरकतें और इतनी रहमतें हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं देखा कि हुजूर मेरे हुजरा में नहीं हैं, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकी में आसमान की तरफ सर उठाए हुजूर अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे थे। मुझे देखा तो इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा? फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये समझा शायद आप किसी ज़ौजाए मोहतरमा के हुजरा में तशरीफ़ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन्निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात है, दरमियानी शब है।
इस रात को अल्लाह ताला जल्ला शानहू आसमान दुनिया पे नज़ूल इजलाल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। कबीला बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो भेड़ बकरियां पालते थे और लाखों की तादाद में उनकी बकरियों और भेड़ों के रेवड़ थे। तो उस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये वो बाबरकत शब-ए रहमत है, शब-ए नूर है, जिसके दामन में इतनी बरकतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता। सिर्फ़ वो बदनसीब लोग जो शिरक में मुब्तला हैं, जो सख्त कीना परवर हैं, जो कता रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी या बदकार हैं, उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है। वरना अल्लाह की रहमतों का उमूम इस बाबरकत रातों में इस कदर होता है कि कोई गुनाहगार जो उसके हुजूर हाथ दुआ के लिए उठाता है और अपना दामन फैला के उसकी रहमतें मांगता है, उसे महरूम नहीं रखा जाता, बल्कि अल्लाह सब गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। देखिए, लैलतुल क़द्र एक रात 1000 महीने की इबादतों से बेहतर करार पाती है। इसी तरह दीगर मौक़े हैं कि अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए रखे हैं रहमत रब बहाना मी तलब, और यूं भी पढ़ा गया रहमत रब बहाना मी तलब। उसकी रहमतें कीमत नहीं मांगती और उसकी रहमतें बहाना तलाश करती हैं। तो वो अपने बंदों को बख्शने पे आमादा है अगर वो अपना दामने तलब फैलाएं। कुरान मजीद में एक मुकाम देखिए कितना दिलावेज है। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। उसकी ये चाहत नहीं है कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करे, उसकी चाहत यह है कि तुम उसकी चौखट पे आओ, झोली फैलाओ, उससे खैरात और रहमत मांगो और वो तुम्हारे माजी के सारे गुनाह माफ़ करके, सारी गलतियां माफ़ करके तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। तो वो बंदों को बख्शने पे, बंदों की मग़फ़रत करने पे आमादा है और उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह अकबर। और दूसरी जानब उसके बंदे, उसके ममलूक, उसकी मखलूक और मखलूक की गुनाहगार और नेकोकार उसकी रहमतों के तालिब होते हैं। बल्कि वो गुनाह करने के बाद जब माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह को ये माफ़ी बहुत पसंद है। माफ़ी मांगना, उसके हुजूर अपने दामन को फैलाना, वो उसको बहुत ज़्यादा महबूब है। इंसान की फितरत के अंदर गुनाह रखा गया है। आग, हवा, मट्टी, पानी, ये इन 4 चीज़ों का मुरक्कब है। इसके जो अनासर हैं उसमें कभी एतदाल कायम नहीं रहता और इससे गुनाह सरजद हो जाते हैं। गुनाह करने के बाद बंदे का उस गुनाह पे असरार करना, अड़ जाना, ज़िद करना, तौबा न करना, अल्लाह को ये पसंद नहीं। लेकिन अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो तौबा कर ले तो अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जो उससे हो सके नेकी वो अल्लाह के हुजूर पेश करे। लेकिन उसके अंदर जो शर रखी गई है, उसके अंदर जो कुव्वतें गुनाह की रखी गई हैं, उससे अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो अल्लाह उसकी तौबा को न सिर्फ कबूल करता है बल्कि उसके गुनाहों को माफ़ करता है और गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। जब गुनाह नेकियों में तब्दील हो गए तो जितना बड़ा गुनाहगार था उतना बड़ा नेकोकार हो गया। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में जा रहे थे तो एक शराबी ने हाथ में बोतल पकड़ी थी शराब की। तो हज़रत उमर हाथ में दुर्रा रखते थे और आपका जाहो जलाल दीदनीत होता। तो जो ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने देखा तो डर गया।
اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب، لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا۔ تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے۔ تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے۔ تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا۔ تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں۔ وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں، اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا، اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشہ بھی ساتھ ہی چلا گیا، تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی
وَأَنَا رَبُّكَ، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی۔ تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب دوں، وہ خود آگ میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لی جائے۔ تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، اس کے حضور جانے سے تم بچ نہیں پاؤ گے، چھٹکارا نہیں، رستگاری نہیں۔ ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکنت تمہاری تشت ازبام ہوگی، تمہارا پوشیدہ اور مخفی عمل قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، فرمایا یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ امر واقعی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یوں ہی کو کہانی بیان کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے۔ آج انکار کرو یا اقرار کرو، تمہیں کھلا موقع دیا ہے، حتیٰ کہ تم کافر بن کے زندگی گزارنا چاہو، نمرود بن کے جینا چاہو، فرعون بن کے جینا چاہو، حامان بن کے جینا چاہو، ہم تجھے دنیا پہ موقع دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جب زندگی کی بساط لپیٹے گی پھر کام ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ تمہیں ہمیں فرصت دی ہے، پھر ہم نے تم سے حساب لینا ہے، ایک ایک عمل تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، فآمنوا باللہ، تو بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے حضور تو تم نے آنا ہی آنا ہے، بہتر نہیں ہے کہ جیتے جی آ جاؤ، پھر لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جاؤ۔ کی آگ سن لوک یعقوب تینوں، جدوں ٹر پہ سر منہ کج کے تم، پھر جو کفن کی تنیوں میں لپیٹ کر کے تجھے لے کر کے جایا جائے گا، تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے مالک کی دہلیز پہ چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ آپ دیکھیے، میں دیکھوں کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ پوچھے گا عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں پوچھے گا، جو پڑھا تھا بتا عمل کہاں تک کیا، خلوت جلوت زندگی شام و سحر تیرے اس سیکھے ہوئے علم کی مطابقت میں تھے، یا علم عزت دولت کمانے کے لیے پڑھا تھا۔ تیسری بات، اللہ پوچھے گا مال کمایا کیسے، اور مجھے بتا مال خرچ کہاں کیا۔ آج لوگ نیب سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے پوچھ نہ لیا جائے کہ یہ آیا کہاں سے، منی ٹریل پیش کرو، یہاں ہم بچ جائیں گے۔ کوئی مکر، کوئی دھندا، کوئی فریب چل جائے گا، کوئی پریشر، کوئی افرادی قوت، کوئی سیاسی اثر و رسوخ، کوئی رشوت، کوئی سفارش، کچھ نہ کچھ تو راستہ نکل ہی آئے گا۔ اور آج کی دنیا میں صرف یہی پوچھا جاتا ہے کمایا کہاں سے، یہ نہیں پوچھا جاتا خرچ کہاں کیا، جیسے چاہو خرچ کرو، لیکن وہاں سوال ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، خرچ کہاں کیا، یہ سوال بھی کیا جائے گا۔ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس جسم کو دی ہوئی توانائیوں کو خرچ کہاں کیا۔ بعض روایت میں عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیری جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزرے، مجنو بن کے چوکوں میں کھڑا تو نہیں رہا، پارکوں کے گرد پروانوں کی طرح گھومتا تو نہیں رہا، تیری نظر بدکاریاں تو نہیں کرتی رہی، اپنی خواہشات کا غلام بن کے زندگی تو نہیں گزاری، تیری ساری ساری رات 4 انچ کی سکرین کے اوپر بدکاریاں کرتے بسر تو نہیں ہوئی۔ پوچھا جائے گا بتا جوانی کہاں گزری، جوانی مستانی ہے یہ کہہ کر کے تو نے ہر ضابطے سے چھٹی تو نہیں کر لی تھی، یا جوانی کے تقدس کو تو نے محفوظ کیا اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتا رہا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کو محبوب ہے،
اللہ اکبر. اور اللہ جن 7 لوگوں پر اپنے عرش کا سایہ کرے گا ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. میرے مخاطبین جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں بالمشافہ، اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے. تو میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جوانی دوبارہ نہیں ملنی. بندہ کہتا ہے بڑھاپا آئے گا دیکھ لیں گے. جس طرح ہر چیز کا سرور جوانی میں ہوتا ہے، ہر چیز کا لطف بندہ کہتا ہے جوانی میں ہے، سجدوں کا جو لطف جوانی میں ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہے. اپنی پیشانی کو سجدوں سے آشنا کرو، اپنی جوانی کو مثل سحر بے داغ رکھنا، اپنے شباب کو الجھنے نہ دینا، اپنے شباب کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا. اس کائنات کا بہترین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے. اپنے تقدس کو مجروح نہ ہونے دینا. تمہاری زندگی شبنم سے پاکیزہ تر رہے، سحر سے پاکیزہ تر رہے. تمہاری جوانی اتنی خوبصورت ہو کہ محمد عربی کو رشک آئے تمہاری جوانی پر. اپنی جوانی کو آوارگی میں بسر نہ کرنا، اپنی اس جوانی کو دین کے لیے وقف کرنا. سحری کے سجدوں میں آنسو بہا کر کے جوانی کا لطف کشید کرنا. جوانی کا لطف اور مزہ رب کے ساتھ محبت اور رب کے ساتھ عشق کرنے میں ہے. جوانی کے اندر دل کی بے تابیاں، دل کی بے چینیاں اور دل کی بے قراریاں ذرا مسلح پہ لے کے آؤ. عشق کرنا ہے تو کسی آوارہ سے نہیں، عشق کرنا ہے تو رب العالمین سے کرو، آمنہ کے لال سے کرو. تو پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کیا نور بخشتی ہے. سچ میں گائز بہت ہی بیوٹیفل بیان تھا اور بہت اچھا لگتا ہے ان کو سننا. یہ اتنا پیاری طریقے سے سمجھاتے ہیں نا ہر ایک بات کو. صحیح میں اللہ ہم سے پوچھیں گے جوانی کہاں گزاری، کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا. سب سے امپورٹنٹ بات کہاں خرچ کیا. اسی لیے تو اللہ پوچھیں گے کہ کہاں خرچ کیا، کہ صحیح جگہ خرچ کیا یا نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا نہیں کیا. اور 15واں شبان جو 15واں رات ہوتی ہے، شب بارات بولا جاتا ہے اس کو. اور اس میں مولانا صاحب نے بتایا کتنا ساری اچھی اچھی باتیں بتائیں اس کے بارے میں، کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے پریوار کے لیے دعا کرتے ہیں، جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنی آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں. مطلب اللہ نے ایک سوچی کتنی بیوٹیفل بات ہے نا یہ، کہ اللہ نے ایک رات بھی آتی ہے رمضان سے پہلے جو اللہ نے بتائی ہے کہ اس دن تم مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. تم مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح، سجدے میں جھکو تو صحیح میرے سامنے، اور دیکھو میں تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اور مطلب کہہ رہے ہیں اس میں تو مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ظالم تھوڑی نہ ہے. اللہ کیوں چاہیں گے کہ کوئی بھی نرک کی آگ میں جلے یا دوزخ کی آگ میں جلے. اللہ تو کبھی نہیں چاہتے. اللہ تو موقع ڈھونڈیں گے ہم لوگوں کو معاف کرنے کا. ٹھیک ہے، پر مولانا صاحب نے بتایا کہ شرک نہیں معاف ہوگا. جو شراب پیتے ہیں وہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. جو کسی معصوم کا قتل کرتے ہیں وہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. جو لوگ بیاج کھاتے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں کہ ان کی تو معافی ہمیں نہیں مل سکتی. تو اسی لیے ان چیزوں سے تو ہمیں ہمیشہ بچ کے ہی رہنا ہے، ان چیزوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا ہے. بھلے ہی کوئی کتنی بھی چیزیں کہہ لے، بھلے ہی کوئی ہمیں اپنے ہاتھ میں جنت بھی دکھا دینا، بھلے ہی کچھ بھی کر دے، مرے ہوئے کو بھی زندہ کر کے دکھا دینا، تب بھی اپنا جو ایمان ہے اللہ پہ سے ہٹنا نہیں چاہیے. ہمیں اتنا اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا چاہیے. بہت ساری چیزیں نا آج لوگ بہت ساری چیزیں بولتے ہیں، اندھ وشواس میں بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پر اپنے مالک پہ یقین رکھیے. ہر ایک چیز وہی کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے. اور 15ویں شبان آنے والی ہے. مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے، آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ جو شب برات ہے وہ 14 فیب کی ہے یا 15 فیب کی ہے. بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے، کیونکہ گوگل پہ 14 فیب دکھتی ہے، بٹ کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ 15 فیب میں ہے. تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ 14 تاریخ میں ہے شب برات یا پھر 15 تاریخ میں ہے. اور ہم لوگوں کو خوب ساری اللہ سے دعائیں کرنی ہے اس دن. میں بھی اپنے
پیرنٹس کی مغفرت کے لیے دعا کروں گی. آپ لوگ بھی اپنے لوگوں جو بھی دنیا سے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا, اور اپنے اچھے ویل بینگ کے لیے دعا کرے گا. اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازے, اس کے لیے دعا کریں گے. ہم ضرور سے اللہ سے دعا کریں گے, جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہمیں کرنی آتی ہے. اور تو اللہ تو سنتے ہی ہیں نا سب کی. اللہ تو کہتے ہیں کہ بس جھکو, سجدوں میں جھکو اور دیکھو میں تمہیں کتنا کتنا نوازتا ہوں, کیا کیا تمہیں نہیں دیتا. اللہ کو تو موقع چاہیے ہوں گے ہمیں معاف کرنے کے. سچے دل سے توبہ کر لیں. اور اس میں کتنی پیاری بات بتائی نا کہ جو چھوٹے غلطیاں تھیں, جو چھوٹے گناہ تھے, ان کو پہلے تولا گیا, ان کو اکٹھا کیا گیا اور وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے. تو سوچو جو بڑے گناہ تھے, مطلب چھوٹے چھوٹے سے گناہ جو تھے وہ اتنے سارے ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. مطلب اللہ تو معاف کرنے کے موقع ڈھونڈیں گے, یہی تو بتایا جا رہا ہے نا. اور کلام پاک, اللہ کے کلام میں اتنی خوبصورتی ہے نا, سچ میں گائز اتنا بیوٹیفل لگتا ہے نا, بہت بیوٹیفل لگتا ہے. اور کل کچھ ریزن کی وجہ سے میں قرآن پارہ نہیں کر پائی, میں کہیں بزی تھی, بہت امپورٹنٹ کام آ گیا تھا. آئی ایم سوری گائز, اس وجہ سے کل قرآن پارہ میں نہیں کر پائی. اور مجھے بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے کہ قرآن پارہ میں نے نہیں سنا. فرائیڈے کو میں ضرور سے قرآن پارہ سنتی ہوں, مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے. بٹ کوئی بات نہیں, جلدی پھر سے ہم قرآن پارہ 12 لے کر آئیں گے اور اس کو سنیں گے اور اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے. آئی ہوپ یہ ویڈیو اور یہ بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو پلیز شیئر کریں, اور کامنٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا. تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا ہمیشہ ہمیشہ اچھے سے خیال رکھیے گا. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. رب راکھا.